बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई शख्स जुमा के दिन वफात पा जाए तो उसकी बख्शिश हो जाती है। हमने उलमा से सुना ऐसा शख्स दुनिया में शराब ज़िना सूद वगैरह मुब्तला हो, दुनिया भी जानती हो, क्या उसकी बख्शिश होगी या नहीं? भाई बख्शिश होती तो गुनाहगार की। जितनी चीज़ें आपने लिख के भेजी हैं, शराब है, ज़िना है, जुआ है, तो वो गुनाहगार ही है ना, काफिर तो नहीं है। अल्लाह अगर उसको इस दिन में बख्शिश दे दे तो आपको और मेरा कोई नुकसान नहीं है, ना हमें इस पर सवाल होना चाहिए ना इश्काल होना चाहिए। लेकिन एक उसूली बात मैं आपको समझा देता हूँ। गुनाह की दो किस्में हैं। एक गुनाह वो है जिस गुनाह की माफ़ी हुकूकुल्लाह के तौर पे अल्लाह से मांगेंगे। एक गुनाह वो है जिसको हुकूकुल इबाद की हक तलफी में वो बंदों से माफ़ी मांगेंगे। मैं सबके कर्जे खा के मर गया, आपके मैं जुम्मे वाले दिन मर गया हूँ लिहाजा कर्जे माफ़ हो गए हैं, यूँ नहीं है। हुकूकुल्लाह माफ़ है, हुकूकुल इबाद की तलाफ़ी करनी पड़ती है। माफ़ी और तलाफ़ी का फ़र्क है। अगर उसने किसी हक़्क़ुल आबद को खाया है, बंदे के हक़ को खाया है, वो उसका हिसाब का मामला होगा, अल्लाह उससे महफूज रखे। हमारे मुआशरे में ये बात आम है कि जुमा के दिन जब कोई मर्द जुमा पढ़ कर नहीं आते तो औरतें घर में नमाज अदा नहीं करती। ऐसा करना कैसे है? क्या शरई तौर पे इस तरह निज़ाम है लोगों का? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। मर्द ना पढ़े तो औरत भी नहीं पढ़ेगी। ये यूं नहीं है कि मर्द के ना पढ़ने परवाज कबूतर बा कबूतर बाज बा बाज, तो कबूतर कबूतर के साथ उड़ता है और चील चील के साथ उड़ती है, तो वो बेनमाजी है तो बीवी भी बेनमाजी होगी। यूं बताया जा रहा है कि जब तुम नहीं पढ़ोगे तो वो उधर भी तुम्हें ऐसे ही मिलेंगी, है खूद मिट्टी भी खूह कोई लग सी। तो यूं नहीं है कि अगर वो भी इस वजह से नमाज नहीं पढ़ेगी उसकी कमजोरी हो जाएगी, नहीं। बाकी असर तो आता है, बेनमाजी का असर है, इस तरह गुनाहगार का असर है, शातिर का असर है, झूठ बोलने का असर है, हर जगह असरात होते। तो उस असरात की हिफाजत की तरतीब क्या है कि बंदा अपने आप को नेकियों में डाले। मैं एक जगह बात कर रहा था तो किसी ने मुझे कहा कि हजरत ये आपने औरतों को पर्दे में बंद कर दिया है। मैंने कहा मैंने नहीं किया, अल्लाह रसूल ने कहा है। अल्लाह ने तो खुद खालिक है, अल्लाह ने पर्दा का हुक्म किया है, वस्सलूना मिन वराइ हिजाब, और कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, ये हुक्म तो अल्लाह ने दिया पर्दे का। तो मुझे कहने लगा क्या जरूरत है पर्दे की? मैंने कहा यार मैं पूछता हूँ, जब आप स्पेस में जाते हैं तो स्पेस में जाने के लिए, या आप बर्फबारी में जाते हैं तो बर्फबारी में जाने के लिए, या आप कोरोना की किट पहन के जब किसी डॉक्टर इलाज के लिए जाते हैं तो उसका कोई खास लिबास है? जी हाँ। क्यों लिबास है? इसी लिबास में जाए ना। कहते नहीं, वहाँ के माहौल के लिए, उसकी बुरे असरात से हिफाजत के लिए। मैंने कहा दुनिया में कोई शैतानी असरात नहीं है। जैसे डॉक्टर को खास लिबास पहनाया जाता है, ऐसे मुसलमान औरत के लिए अल्लाह ताला ने खास पर्दा कह दिया, तो इस पे क्या इश्काल है? तो अकल के मुताबिक तो एक चीज है, लेकिन लोग वैसे बना देते हैं। मुफ्ती साहब, सर्दी का मौसम हो, आदमी पे गुस्ल वाजिब हो, सर्दी भी ज्यादा हो, अब आदमी क्या करे? नहाने से मरने का खतरा हो तो भाई तयम्मुम कर ले। अगर इतना सख्त हालत है तयम्मुम कर ले। तयम्मुम तो बहुत आसान चीज है। अत-तयम्मुम ज़रबतान, ज़रबतुल लिल वजहि व ज़रबतुल लिल यदैन। जो तयम्मुम है वो दो ज़रबे हैं। दो ज़रबों का क्या माना? आपने हाथ उठाने नियत करनी है कि मैं अल्लाह के वास्ते पाकी की नियत कर रहा हूँ इस मिट्टी से, अल्लाह मेरी पलीती को दूर करके पाकी को ले आए। उसके बाद आप रखें हाथ मिट्टी पर, एक दफ़ा किया और आपने यूं चेहरे पे फेरा, दूसरी दफ़ा आपने हाथ मिट्टी पर रखे और आपने कोनियों समेत, जिस तरह वुज़ू के लिए पानी में हाथ लगाते हैं, ऐसे आपने इसी मिट्टी वाला। अब वो मिट्टी लगे ठीक है, उसका असर आए तब भी ठीक है, निशान हो तब भी ठीक है, ना हो तब भी ठीक है। ये है तयम्मुम। इस तयम्मुम को आप करना, तयम्मुम से कौन मना कर दे? उलमा ने तो लिखा है अगर बीमारी बढ़ जाने का खतरा हो ना, जिस बीमारी में हो वो बीमारी बढ़ जाएगी तब भी तयम्मुम कर ले। यहाँ तो आप खौफ और मरने की बात कर रहे हैं। अल्लाह के बंदे, हमारे एक जानने वाले के बारे में हमारे उस्ताद साहब ने बताया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दोनों दुनिया से रुखसत हो गए, कि कोयटा की शदीद सर्दी थी और वो सुबह नमाज से पहले गुस्ल खाने में चला गया और ठंडे पानी से गुस्ल किया तो उसकी लाश बाहर निकाली। तो भाई अल्लाह ने तयम्मुम का हुक्म काफिरों के लिए तो नहीं दिया भाई, मुसलमानों के लिए दिया। एक आलिम दीन की नमाज कज़ा हो गई है कुछ दिनों पहले की बात, उन्हें नमाज दोबारा पढ़ी तो उसके बारे में किसी ने मुझसे सवाल किया तो वो सब कज़ा नमाज पढ़ी। तो मैंने कहा भाई कज़ा का हुक्म काफिरा वास्ते लगता है। मौलाना ज़ैद राशिदी ने फरमाया कि कज़ा का हुक्म काफिरों के लिए तो नहीं उतरा भाई, मुसलमान के लिए उतरा है। तो भाई तयम्मुम का हुक्म मुसलमान के लिए, तो आप ये तयम्मुम कर लें, न करें आप वुज़ू और गुस्ल छोड़ दें इसको। ये तो लेने देने वाली बात हो गई, नहीं पर्ची है। मुफ्ती साहब, एक दोस्त न्याज करते हैं, कूंडे भी करते हैं, इनके बारे में क्या बताएं? उनको उनकी न्याज और कूंडे कबूल हो बाबा, मैं इन चक्रों वाला नहीं हूँ। मुफ्ती साहब, कुछ दिनों बाद मेरी शादी है, मुझे कोई नसीहत कर दे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हजरत अम्मा हव्वा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम वाला प्यारा था फरमाए, हजरत
ابراہیم اور حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ والی محبت عطا فرمائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سیدہ صفورہ والا تعلق عطا فرمائے، حضرت عائشہ اور رسول اللہ والی پیار عطا فرمائے، حضور پاک کی چاروں بیٹیاں اور ان کے شوہروں والا تعلق عطا فرمائے۔ یہ تو ہے میری دعا۔ باقی آپ نصیحت کس بارے میں پوچھ رہے ہیں مجھے نہیں پتہ، میں اتنا کہوں گا کہ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، اچھائی کا، پیار کا، محبت کا یہ معاملہ رکھیں تو بہت بہتر ہے۔ بیوی کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھیں، بیوی کو عزت دیں گے انشاءاللہ تعالی عزت ملے گی۔ مفتی صاحب عشاء کی نماز میں وتر رہ جائے تو کس وقت پڑھیں؟ بھائی آپ اذان صبح جو پہلی صبح کی اذان آتی ہے اس سے پہلے آپ وتر پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا تھا رعایت ہو گئی ہے، پرچیاں کم ہے، ٹھیک ہے؟ تو بھائی آپ صبح کے وقت داخل ہونے سے پہلے وتر پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ نے نہیں پڑھے تو قضا پڑھ لیں دوبارہ، وتر آپ کو قضا رکھنا لازم ہے۔ شعبان کا روزہ رکھنا چاہیے، رات کو جاگنا چاہیے، تفصیل سے میری آج جمعے کی گفتگو ہو گئی ہے، شعبان یا رمضان کی ریہرسل ہے، اس کو آپ کر لیں، اس کو آپ سن لیں تو اس میں آپ کو تفصیل مل جائے گی۔ مفتی صاحب درج ذیل سوالوں کو مدلل جواب دیں۔ جس حدیث میں منع ہے اس سے مراد کیا ہے؟ تعویذ پہننے کا حکم۔ میں نے تو کوئی حدیث آج تک نہیں پڑھی جس میں لکھا ہوا ہو کہ تعویذ منع ہے۔ حدیث میں لفظ ہے تمیمہ منع ہے، تو تمیمہ الگ بلا کا نام ہے، تعویذ الگ چیز کا نام ہے، وہ بلا ہے یہ چیز ہے، فرق ہے۔ جس میں بت سے غیر اللہ سے مدد مانگی جائے وہ تمیمہ ہے، وہ لعنت ہے، وہ غلط ہے۔ وہ مکہ کے لوگ کیا کرتے تھے، بتوں سے مدد مانگتے تھے، وہ قرآن حدیث تھوڑی مانتے تھے کہ اللہ رسول کی بات لکھ کے دے دیں۔ تو حدیث میں ہے من علق التمیمہ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکا لیا وہ مشرک ہے، اس نے شرک کر لیا ہے، اس میں شرک کی چیزیں آ گئی، یہ منع کر دیا گیا۔ اور جو تعویذ ہے یہ تو کچھ اور ہے بھائی، یہ تو حدیث پاک میں ثابت ہے۔ میرا تعویذ کی بنیاد پر یوٹیوب ہمارے چینل پہ آپ کو مل جائے گا، آپ میرے نام سے لکھ لیں مفتی عبدالواحد قریشی اسپیچز، آپ کو مل جائے گا۔ مستقل 1.5 گھنٹے کی میری گفتگو ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لکھوانا ثابت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے لکھا ہے، رسول اللہ کے تابعین نے لکھا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم پہ ایک خط لکھ کے دیا، گھر سے جنات بھاگ گئے، اس کا نام تعویذ ابو دجانہ ہے رضی اللہ عنہ۔ تو اس پر دلائل موجود ہیں، آپ ان دلائل کو سن لیں۔ جو حدیث میں منع ہے وہ یہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہے۔ ہاں آج بھی اگر کوئی غیر اللہ کے معاملات لکھے، غلط چیزیں لکھے، ہم کہیں گے غلط کر رہا ہے، لیکن آپ سوکی اور گیلی کا فرق تو کریں نا اللہ کے بندے۔ مفتی صاحب اسلامک سیونگ اکاؤنٹ میں بینک میں کھلوانا کیسا ہے؟ اکثریت علماء منع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب آج کل سونا 5.5 تولے 5.5 لاکھ روپے تولے ہو گیا ہے، زکوٰۃ موجودہ ریٹ کے حساب سے کیسے ہوگی؟ اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولے آپ کے پاس ہو، اور اگر صرف چاندی ہے تو 52.5 تولے آپ کے پاس ہو، اور اگر دونوں ملا کے ہیں تو 1 تولے پہ بھی آ جائے گی، اس کے ساتھ آپ کے پیسے شامل ہیں، 1000 بھی شامل ہے تو پھر بھی آ جائے گا۔ اس کے لیے سال گزرے گا، آپ دیکھ لیں، اس کے لیے میری گفتگو یوٹیوب پر ہے، زکوٰۃ کے مسائل آپ سن لیں، آپ کو پوری تفصیل سمجھ آ جائے گی۔ میرے خیال میں مجھے پرچی لکھنے سے پہلے آپ چینل سرچ کر لیں تو آپ کو انشاءاللہ وہاں جتنے آپ مجھے سوال دیتے ہیں نا 99.9% وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اگر میں فوراً آپ کو چینل کی طرف ریفر کروں تو آپ 2 جواب دیں گے، بھی یہ تو ڈی اے خان کی اسپتال ہے، بھائی کو ملتان گنوائے، ہاں آپ کہیں گے ادھر ریفر کرتے ہیں، دوسرا آپ کہیں گے چینل کو پروموٹ کر رہا ہے، تو آپ بار بار وہی سوال کریں گے تو وہاں تفصیل موجود ہے، آپ سن لینا۔ نہیں چینل سے منع بھی نہیں کیا تھا۔ اچھا وہ جو حضرت وہ عجیب معاملہ، وہ اللہ کا فضل ہوا حافظ صاحب، کالوں کی 50-60% کمی آ گئی، بہت کمی آ گئی۔ پچھلی دفعہ جن سنجیدہ طبقے نے سنا نا، یقین مانو انہوں نے افسوس تو کیا، لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں کمی آئی۔ اس کے بعد ایک عجیب بات شروع ہو گئی، ایک اور خودکشی والے نے رات مجھے رابطہ کیا، مجھے کہتے ہیں مسئلہ خودکشی کا بتا دو ورنہ یہ آخری میسج تمہیں کر رہا ہوں، پولیس تمہیں دیکھے گی۔ حضرت میں نے رات ان سے رابطہ کیا ہے سائبر کرائم سے، اور میں نے نمبر ان کو بھجوا دیا، میں نے کہا یہ نمبر ہے، اس طرح مجھے تنگ کرتے ہیں، انہوں نے کہا وہ جانے اور ہم جانے، اب نمبر دے دیا کریں۔ اب جو بھی ہوگا نا حضرت، میں نے تو ترتیب اب سیکھ لی ہے، مجھے ایک بندے نے بلاک کا آپشن سکھا دیا ہے، اب یہ جانے اور بلاک جانے، جو اس طرح کی 2 نمبریاں کریں گے، میں نے خودکشی کرنی مجھے طریقہ سکھا دیں، ہمارے گلے میں قتل کا فتویٰ ڈال دیں۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آپ ڈر گئے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں آپ، میں نے کہا ڈر گئے ہیں کہ مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنا بچاؤ کرے، پھر آپ پاؤں میں جوتی نہ پہنے، آپ کانٹے سے ڈر گئے ہیں تو بھی پاؤں میں جوتی اس لیے پہنتا ہوں میں کانٹے سے حفاظت ہو، ڈرنا تو نہیں ہوتا، تو کوئی حفاظت کی چیز ہی ہوتی ہے، لوگ حفاظت اور ڈر کا فرق نہیں کرتے۔ عمران بھائی اس پر بھی ہونا چاہیے نا کہ حفاظت اور ڈر میں بھی فرق ہے۔ مفتی صاحب میں نے ایک بچے کو ٹیوشن پڑھاتا ہوں، وہ بالکل نہیں پڑھتا، اس کے گھر کا دینی ماحول نہیں ہے، کیا کروں؟ مدرسے داخل کرا دیں۔
آپ کو کس نے کہ آپ سپلائی لائن بن کے بیٹھے، ہر جگہ آپ نے سپلائی شروع کی، مدرسے بھجوا دیں، ماحول کو دیکھے گا، دوسرے بچے پڑھ رہے ہیں تو بھی پڑھنا شروع ہو جائے گا۔ مفتی صاحب قاری القرآن ہوں، قرآن پڑھنے میں مصروف رہتا ہوں، جس کی وجہ سے دوسری تسبیحات پڑھ سکتا ہوں یا نہ درود شریف پڑھ سکتا ہوں، اب مجھے گناہ تو نہیں ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جس کو قرآن کی مشغولیت دوسرے کاموں سے روک دے، دنیا میں جتنے دعا کرنے والے ہیں ان سے بڑھ کے اللہ اس کو دعا کا ثواب عطا فرمائے۔ قرآن ہے بھائی، سب سے حرف آخر کا معاملہ ہے۔ واقعی اگر آپ قرآن کی مصروفیت میں ہیں تو انشاءاللہ تعالی سارے دعا مانگنے والوں کا اجر آپ کو ہی ملے گا، آپ قرآن کے ساتھ مصروف رہیں۔ مفتی صاحب مغرب کی نماز میں ایک رکعت رہ جائے تو دونوں رکعتوں میں تشہد پڑھنا ہوتا ہے، یعنی ہر رکعت کے بعد، اب آپ یہ بتائیں دونوں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورۃ ملانی ہوگی؟ مسئلہ حل کر دے، رمضان شریف آ رہا ہے جلدی، یعنی رمضان کے علاوہ نماز نہیں پڑھنی۔ ہاں اللہ آپ کو حج پہ لے جائے، اب آپ کی رہ گئی یہ رکعت تو آپ ہر رکعت میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اسی طرح ہی چلائیں گے۔ رمضان شریف آ رہا ہے، اچھا اس کے لیے دعا فرما دے، یہ الگ سوال تھا، میں نے اس کو ملا بیٹھا ہوں۔ تو اللہ جل شانہ آپ سب کو اور ہمیں بھی رمضان مبارک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب میں قاری قرآن ہوں، محفلوں اور مقابلوں میں جاتا رہتا ہوں، یعنی قرآن کے مقابلوں میں، تو مجھے نظر سے ڈر لگتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بھائی وظیفہ تو میں نہیں بتاؤں گا، میرے پاس ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن کسی وجہ سے نہیں بتاؤں۔ جب میں وظیفہ بتاتا ہوں کسی پر نظر بد کا اثر ہو یا جادو کا اثر ہو، وہ میرے اوپر لوٹ کے آ جاتا ہے۔ اپنا وظیفہ پوچھنا تو کسی اتھنٹک عالم سے پوچھیں، جتنے آج تک میرے جادو ہوئے ہیں ان میں 40% اثر میرے اوپر لوگوں کی رجت کا ہے۔ وظیفہ دیا اور وہ جن چھڑ گیا تو میرے سر سے بہ گیا، تو میں روزانہ اپنا علاج کرواتا پھروں میں۔ وظیفہ کسی عام عالم سے لے لیں یا مسنون وظائف جو قرآن حدیث میں لکھے ہوئے ہیں اس کو پڑھ لیں۔ اس سے اب نماز جنازہ اور درود شریف جو نماز والا ہے، نماز جنازہ میں ثنا اور درود شریف جو نماز والا ہے یہی پڑھ لیں؟ جی یہی پڑھ لیں، اللہ آپ کو بھلا فرمائے۔ مفتی صاحب نماز تراویح والی دعا نہ آتی ہو تو کیا پڑھیں؟ بھائی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دعا پڑھنا لازم نہیں ہے، اللہم اجرنی من النار یا مجیر یا مجیر والی لازم نہیں ہے، کوئی دعا پڑھ لیں۔ حضرت تھانوی سے مریدوں نے پوچھا شیخ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں 25 دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہوں۔ اللہ خیر صلی، تو آپ 25 دفعہ نہیں 10 دفعہ پڑھ لیں۔ امام اگر جلدی پڑھاوے، جی میں یہ سارا سجاد بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، کچھ حافظ ہوتے ہیں جو واقعی حافظ ہوتے ہیں، کچھ حافظ ہوتے ہیں جو اللہ حافظ ہوتے ہیں۔ وہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند تھے نا، حضرت مولانا شاہ جی عطا المومن شاہ بخاری رحمۃ اللہ، وہ فرماتے تھے یہ حافظ نہیں ہے، ایک گرینڈر اور جوسر ہے، یعلمون تعلمون سمجھ آتا ہے، کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ تو ایسے آدمی نے آپ کو 25 دفعہ نہیں پڑھنے دینا 4 رکعت کے پاس، تو کچھ ہو لیکن درود شریف پڑھ لیا کریں۔ مفتی صاحب میں آپ سے بیعت ہوں، لیکن میں نے جس پیر یعنی شیخ سے تعویذ لیا ہے وہ آپ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، سلسلہ چشتیہ نقشبندیہ قادریہ سہروردی، اس کا تعلق موسیٰ شریف سے ہے، وہ تعویذ پہن لوں، بیعت آپ سے ٹوٹ تو نہیں جائے گی؟ بھائی جب میں نے آپ کو بیعت کیا تھا تو ہم بیعت میں 4 لفظ بولتے ہیں، میں داخل ہوتا ہوں سلسلہ چشتیہ نقشبندیہ قادریہ سہروردیہ، یہ 4 اکابر کے سلسلے ہیں، ان میں سے جس سلسلے کے عالم کے پاس آپ بیٹھیں، شیخ کے پاس بیٹھیں، ذکر پہ بیٹھیں، ان سے کوئی اہل حق کے مدد میں جیسے آپ نے چیز اس طرح لے، کوئی بیعت میں فرق نہیں ہے۔ میں وہ نہیں ہوں جو تو اس کے پیر صاحب کے پاس کیوں چلا گیا تھا، چل تیری بیعت منسوخ ہے، وہ شاید کچھ اور کا معاملہ ہو، ہمارا الحمدللہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو ان اہل حق میں جس شیخ کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کا موقع ملے بیٹھے، کلمات توبہ کہنے کا موقع ملا بیٹھے کہیں، ان کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملے آپ فائدہ اٹھائیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اہل حق کے پاس کس جگہ بندہ جا سکتا ہے۔ اور موسیٰ شریف والی خانقاہ تو ہمارے سر کا تاج ہے، حضرت موسیٰ شریف کی خانقاہ ہمارے حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا پیر کے پیر ہیں، وہ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ خواجہ خان محمد صاحب کے شیخ تھے مفتی عبداللہ صاحب، مفتی عبداللہ صاحب کے شیخ تھے مولانا ابو صالح احمد خان صاحب، ٹھیک ہے۔ حضرت مولانا احمد خان صاحب کے شیخ تھے حضرت مولانا سراج الدین صاحب، یہ سراج الدین صاحب جو موسیٰ والے تھے، ان کی وجہ سے خان کا سراجی آئے اور وہ ان کے شیخ ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں بچنا سے تشریف لایا کرتے تھے، جو حضرت گنگوئی کے شاگرد تھے، امام المفسرین اور امام الموحدین جن کا لقب ہے، وہ یہاں زکوڑی شریف کے ساتھ ایک مسجد ہے، یہاں پر قبرستان کے ساتھ رات کو سوتے، پھر آگے صبح جاتے اپنے شیخ کے پاس۔ تو یہاں تو اس خانقاہ موسیٰ شریف کا دور دور تک اثر، حضرت مولانا شہاب الدین صاحب آج کل ماشاءاللہ ان کے جانشین ہیں، تو وہ اس کو سنبھالے ہوئے ہیں، تو مجھے خانقاہ یاسین زئی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ہماری اپنی خانقاہ ہے۔ مفتی صاحب بیعت کن کاموں سے ٹوٹ جاتی ہے، تفصیل سے بتا دیں۔ دیکھیں بیعت کا تعلق ہے پرومس، وعدہ، عہد، میثاق، پیمان، معاہدہ۔ آپ نے اپنے شیخ سے معاہدہ کیا کہ گناہ ہو گیا فوراً توبہ کروں گا،
اور گناہ نہیں کروں گا، ہو گیا فوراً توبہ جلدی نہیں کروں گا. آپ اس وعدے کو توڑ بیٹھے تو بیٹھ ٹوٹ گئی، گناہ ہو گیا ہے آپ سے، انسان ہے گناہ ہو جاتا ہے، ہو گیا ہے تو فوراً توبہ تو کرے نا بھائی. گناہ کی مثال ہے پلیتی لگنا، توبہ کی مثال ہے دھو دینا. اس پلیتی کو دھونے میں بندہ دیر کرے گا؟ آپ کے کپڑے پہ پلیتی لگے آپ دھونے میں دیر نہیں کرتے، جو آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے جسم میں، آپ کے خیالات میں پلیتی لگی اور آپ نے گناہ کیا، آپ نے گناہ سے بعد توبہ میں دیر کیوں کی؟ توبہ میں دیر کر دی تو پھر تو بیعت ٹوٹ گئی. توبہ اپنے فوراً کر لی تو پھر تو بیعت برقرار ہے. فوراً سے مراد بندے کو گھنٹہ 2 3 4 5 6 گھنٹے میں تو خیال آ ہی جائے گا یار توبہ کا، تو آپ اتنے ٹائم میں بیعت کر لیں. لیکن گناہوں پہ گناہ کرتے جائیں توبہ تو پھر آپ توڑ بیٹھے ہیں نا، تو اس سے بیعت پھر ٹوٹ جاتی ہے. یا شیخ کے بارے میں بندے کو غلط گمان ہو کہ یہ شیخ نہیں ہے تو ٹھگ گئے، یہ تو 2 نمبر ہے، تو پھر فائدہ تمہیں اس کی بیعت کرنے کا، کسی اور شیخ کی بیعت کر لیں. میں تو توبہ میں لوگوں کو کرانے کے لیے جب بیعت کرتا ہوں نا تو مجھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ یاد ہے. وہ فرماتے ہیں اگر میں کھڑا ہوں اور مجھے کوئی کہہ دے مجھے بیعت کرے تو میں بیٹھنے سے پہلے اس کو بیعت کرتا ہوں. کیوں؟ کہ بیعت کا مطلب ہے گناہ سے توبہ کرے گا، اور اگر اس کو بٹھانے یا میں تھوڑے ٹائم دینے میں مر گیا، اللہ مجھ سے پوچھے کہ امداد اللہ تیرے پاس میرا بندہ معافی منگوانے کا طریقہ سیکھنے آیا تھا، تو نے اسے دیر کرا دی، تو چل تو جواب دے، میں کیا جواب دوں؟ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کا لفظ ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بہت بڑے عالم ہیں، وہ ہیں جو حضرت گنگوہی اور حضرت تھانوی، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان سب کے پیر ہیں. کہتے ہیں حاجی امداد اللہ صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی، انہوں نے کہا جی حاضری ہوگی، ایک ہاتھ میں قاسم نانوتوی کو اور ایک ہاتھ میں رشید احمد گنگوہی کو پیش کروں گا کہ اللہ یہ لوگ ہیں جن سے میں نے ان کو دین آگے پڑھوایا. اس طرح باقی حضرات کی بھی شیوخ ہیں، وہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی حضرت شیخ ہیں، اس طرح باقی اکابر کے بھی، تو بہت بڑے آدمی ہیں. میں تو ان کی اس ترتیب پہ عمل کر کے بات کرتا ہوں. اور حاجی صاحب حضرت عالم نہیں تھے، یہ مروجہ عالم، انہوں نے اس طرح نہیں پڑھا تھا، اللہ والے تھے. مسائل میں تو نہیں پڑھتے، مسائل تو علماء بتاتے تھے، لیکن وہ صرف اصلاح فرماتے تھے. وہ ایک جملہ فرماتے تھے کہ میں حافظ اور عالم نہیں ہوں، لیکن کوئی میرے سامنے قرآن پڑھتا ہے یا حدیث پڑھتا ہے تو مجھے سمجھ آ جاتے ہیں لفظ قرآن کے یا حدیث کے. تو انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہ وہ لفظ دہرانے سے جو چاشنی اور لطف ملتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ حضور کی زبان ہے. تو ان کی وجہ سے میں بیعت فوراً کر لیتا ہوں. تو اس وجہ سے اگر آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں بیعت کے معاملات میں آپ کو اپنے شیخ پہ وہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، آپ بیعت بدل لیں، اس پہ کوئی نقصان نہیں ہے. مجھ سے کئی حضرات دور ہوتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ہمارا شیخ وہ بدل لیں، ہم آپ کے پاس آنا مشکل ہے. جی خوشی سے بدل لیں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں حضرت. یہ تو بہت آسانی کی بات ہے، یہ بیعت ہے، کوئی نکاح تھوڑی ہے پھر تو طلاق ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور عدت ہو گئی ہے، ایسے نہیں ہے. آپ کو اہل حق جو بندہ نظر آتا ہے اور آپ کا دل اس کے اوپر بالکل وہ مطمئن ہے تو آپ ضرور اس کی بیعت فرما لیا کریں. میری طرف سے آپ کو کوئی منع نہیں ہوگی، آپ اجازت لے لیں، اللہ خیر، بلکہ اجازت ہی سمجھیں، اس پہ کون سا مسئلہ ہے. لیکن جب شیخ کے بارے میں آپ نے اگر برا نظریہ رکھنا ہے تو بہتر ہے پھر بیعت بدل لیں. کچھ لوگ برا نظریہ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر وہ فیض نہیں آتا، پھر وہ توجہ نہیں رہتی، توجہ ختم ہو جاتی ہے. مفتی صاحب اپنی مسجد میں تراویح پڑھاؤں گا انشاءاللہ، چلو ماشاءاللہ. لیکن اگر میں بغیر داڑھی والا حافظ سماعت پر ٹھہرا دوں تو ایسا کرنا جائز ہے؟ ہاں بھائی وہ مقتدی ہے، مقتدی داڑھی منڈا بھی چل جاتا ہے، داڑھی والا بھی چل جاتا ہے، مقتدی کا مسئلہ اور ہے. امامت کے معاملات میں آپ کو سنت کو دیکھنا ہوگا. مجھ سے پوچھنا یہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان قیامت سے پہلے آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے سے بہت زیادہ تھا، جو دجال کے فتنے سے کسی نہ کس طریقے سے فتح یاب ہو جائے گا. مگر سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کو قیامت سے پہلے کمزور ایمان والے مسلمانوں کے لیے بھیجنے کی کیا حکمت تھی؟ کیونکہ دجال امت محمدیہ میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا. یعنی آپ چاہتے ہیں یہ فتنہ صحابہ کے دور میں آ جاتا، ہمارے دور میں کیوں آیا؟ بھائی اللہ سے پوچھ لینا قیامت میں کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیوں کیا. حضرت تھانوی سے اس طرح کسی نے اوپر نیچے کا سوال کیا، حضرت تھانوی نے کہا میں پوچھتا ہوں اللہ نے ناک ادھر کیوں لگایا، یہ پچھلی سائڈ پہ لگا دیتا، وجہ تم بتا دو، یہ وجہ میں بتا دوں گا. بھئی اللہ کی تقدیر پہ آپ کو اعتراض ہے تو آپ عبداللہ سے نہ پوچھیں، اللہ سے پوچھیں. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ آخری فتنہ ہے امت محمدیہ میں، تو آخری فتنہ آخر میں ہی آئے گا بھائی، شروع میں تھوڑی آئے گا. لیکن اللہ پاک جل شانہ نے اس کی حفاظت کی کیا ترتیب ہمیں بتا دی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر جمعے کو سورۃ کہف پڑھو تم دجال کے فتنے سے بری ہو. ہمارے علماء نے تو اس حد تک لکھا ہے کہ مکمل پڑھنے کا اگر کسی کو مجبوری میں وقت نہیں ہے تو پہلا اور آخری رکوع پڑھ لے. چلو پھر بھی وہ دجال کے فتنے سے بری ہے، اگر اگلے جمعے تک نکل آیا پھر جمعے کو پڑھ لے، پھر اگلے جمعے تک نکلا بچا ہوا ہے. حضور علیہ السلام نے ساتھ طریقے بھی تو بتائیں، آپ نے طریقے نہیں دیکھے اور خالی اعتراض فرماتے ہوئے اللہ کی حکمت کیا تھی. حکمت مولویوں کو پتہ نہیں ہوتی، ہمیں مسائل پتہ ہے، دلائل و فضائل پتہ ہے، عقائد پتہ ہے. حکمت یہ اللہ جانے. ہاں میں اپنے عقل سے حکمت نکال کے آپ کو بتا دوں، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے.
تو حکمت آپ نہ پوچھا کریں، سوال پوچھا کرے، سوال کا جواب پوچھا کرے، یہ چیز ہوتی ہے حکمت۔ یہ حکمت اللہ جانے، اللہ کرے۔ اب دیکھو حروف مقطعات ہیں، اس میں کیا حکمت ہے جو الف لام میم رکھا ہے؟ اب لوگوں نے اپنی طرف سے تو کہہ دیا الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتا بھئی یہ حضور کی مراد ہے، اللہ کی مراد ہے۔ حکمت اللہ جانتا ہے۔ باقی دجال سے حفاظت کے لیے ہمیں بتا دیا گیا، اور پھر دجال کا مقابلہ آپ اور میرے سر نہیں رکھا۔ کون آئیں گے دجال کے مقابلے کے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ اکبر! حضرت عیسیٰ جن کو قرآن نے خدا نے رحمت کہا ہے، اور حضور کو رحمت للعالمین فرمایا، تو حضرت عیسیٰ کے لیے رحمت منا فرمایا۔ سورۃ مریم کی آیت ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا۔ حضرت عیسیٰ کو رحمت کہتے ہیں، حضور رحمت للعالمین ہے۔ رحمت للعالمین کی امت پہ مشکل آئے گی تو رحمت والا نبی آئے گا، اس کے مقابلے کے لیے کہتے ہیں ایسے گھلے گا دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھ کے جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن اللہ نے ساری ترتیبیں بھی تو ہمیں دے دی ہیں۔ دوسرا میرے مفصل سوال ہے، اگر کسی کو پیٹ میں گیس رہنے کی شکایت ہو، وضو کے بعد وہ ہوا خارج ہو نہ ہونے دے جبکہ خارج ہونے کی حاجت ہو، تو اس کا وضو باقی رہے گا؟ یعنی جب تک خارج نہیں کرے گا تو وضو تو باقی ہے، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ دوبارہ وضو کر لے۔ دوبارہ وضو کرنے کا، اس کو بار بار وضو کرنے سے تکلیف ہو رہی ہے اور اس سے بیماری بڑھ رہی ہے کوئی وضو کے معاملہ سے، پھر تیمم کر لے۔ نہیں تو پھر اس کا ایک اور حل بھی ہے، وہ حل یہ ہے کہ یہ پھر وقت کا وضو کرے گا، کہ اگر اس کو 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے تک کا بھی ٹائم نہیں ہے تو پھر یہ وقت کا وضو کرے۔ ظہر میں وضو کرے، عصر تک چلے گا چاہے ہوا خارج ہوتی رہے، پھر عصر میں وضو کرے وہ مغرب تک چلے گا، یہ وقت کا وضو ہوگا اگر اس کو اتنی تکلیف ہے۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا الحمد للہ رب